बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन ख़बरों और इत्तलात के साथ इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान जंग चल रही है और ये जंग बहुत ही खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। और सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करते हैं जनाब। गुज़श्ता 8 घंटों के अंदर अंदर क्या हुआ, क्योंकि 8 घंटे पहले हमने एक लाइव सेशन किया था और उस लाइव व्लॉग में मैंने आपको उस वक्त तक की सूरत हाल से आगाह कर दिया था। अब ज़रा उससे आगे बढ़ते हैं कि गुज़श्ता 8 घंटों में यानी कि सारी रात इसराइल और ईरान के दरमियान क्या चलता रहा, सिफारती महाज़ों पे क्या हो रहा है और इस जंग को रुकवाने के लिए कौन कोशिश कर रहा है और कौन इनकार कर रहा है। जंग बंदी की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जंग बंदी के लिए ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जितने भी सालसी किरदारों ने ईरान से रब्ता किया, ईरानी लीडरशिप से रब्ता किया, तो उन्होंने इससे माजरत की है और उन्होंने कहा है कि जब तक हमले जो हैं वो जारी रहेंगे तब तक किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब ज़रा एक एक करके खबर का जायज़ा लेते हैं कि गुज़श्ता 8 घंटे में क्या हुआ। सबसे पहले तो ये कि बहुत ही ख़तरनाक तरीन जो है वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, तेज़ तरीन मिज़ाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसराइल का जो एक डिफेंस सिस्टम है वो अलबत्ता नाकारा हो गया है और वो ईरान के मिज़ाइल हमलों को रोकने में और ईरान के ड्रोन हमलों को रोकने में वो नाकाम रहा। ये तो चीज़ जो है वो अब तक बड़ी क्लियर हो चुकी है। पिछले 4 दिन की लड़ाई के बाद ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है कि जिस तरह ज़ोम था हिंदुस्तान को, भारत को, उसी तरह का ज़ोम जो इसराइल को था, वो ज़ोम भी ख़त्म हो गया है। हैफा जो है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली जो निशाना बनाया गया ईरान ने, वो गुज़श्ता रात भी अ, उससे पिछली रात भी और आज वाली रात भी जो है वो हैफा को निशाना बनाया है और हैफा पे ईरानी मिज़ाइल हमलों के बाद जी वहाँ पे सिर्फ आग ही आग के अलाव रोशन थे और आग के यूँ समझें कि पहाड़ थे, जो कि वहाँ पे आसमानों से बातें कर रहे थे, आग के अलाव इस हद तक जल रहे थे। और ये जो हैफा पे नुकसान हुआ है, ये स्ट्रैटेजिकली और जो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा गंभीर है इसराइल के लिए, क्योंकि इससे मईशत जुड़ी हुई है। जिस तरीके से ईरान की एटमी जो तवानाई की तनसीबात हैं, तेल के कुओं को निशाना बनाया था, तो उसका जवाब फिर इसराइल को ईरान ने हैफा पे हमले करके दिया है। सिर्फ हमले हैफा तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उससे आगे तक बढ़े और इस दौरान पाकिस्तान के बारे में भी आपको एक इंफॉर्मेशन मैं पास ऑन करूंगा आपसे, लेकिन पहले ज़रा ईरान और इसराइल के बीच में क्या चल रहा है। ईरान ने इसराइल पर मिज़ाइलों को जी इस हद तक बरसाया कि आसमान पर मिज़ाइल ही मिज़ाइल नज़र आ रहे थे और चमकते सितारों की तरह नज़र आ रहे थे और उसमें जो आलमी ज़राए इब्लाग इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये सिर्फ ये नहीं कि हम कोई इसमें कोई अपनी ख्वाहिशात का अमल दखल है, ख्वाहिशात का अमल दखल नहीं, बल्कि जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है वो है। आलमी ज़राए इब्लाग ख़ास तौर पे अल जज़ीरा, तुर्किया, मिडल ईस्ट के और मगरबी मुल्कों के जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो सब के सब इस वक्त इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और सब हैरान हैं कि ईरान के पास ऐसी इससे ज़्यादा भी सलाहियत मौजूद है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि 7 मिनट के अंदर-अंदर ईरान की लीडरशिप ने तंबीह की है कि हम 7 मिनट के अंदर-अंदर जो है वो इसराइल के हर ठिकाने को निशाना बना सकते हैं। क्योंकि इसराइल की लीडरशिप ने ये कहा है कि अभी तो हमने बहुत कम अपनी एबिलिटी ज़ाहिर की है, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ तरीन मिज़ाइल हमारे पास मौजूद हैं और उनमें से जो एक मिज़ाइल है उसका नाम है जी अल फ़तेह। अल फ़तेह मिज़ाइल जो है वो ईरान की ये लीडरशिप का दावा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ साढ़े 6 मिनट, 6 से 7 मिनट के अंदर-अंदर इसराइल में किसी भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और अभी तक हमने अल फ़तेह को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अभी हम दूसरे मिज़ाइल जो हैं, एक नॉर्मल रेंज के और नॉर्मल रफ़्तार वाले, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमने अपने जदीद तरीन मिज़ाइल जो हैं, वो इस्तेमाल नहीं किए। और
اس وقت گزشتہ رات جو گزری ہے اس آسمان پر بھی سوائے ایرانی اسرائیل کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں کہ ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے جو ہے وہ اپنے اہداف کو نشانہ بنایا، اور اس حد تک نشانہ بنایا کہ اور شدت اس میں اتنی زیادہ تھی کہ جو بنکرز تھے جو کہ زیر زمین بنائے ہوئے محفوظ پناہ گاہوں کی جگہ تھوڑی پڑ گئی ہے، اور اب اسرائیلی عوام جو ہے وہ بھی رد عمل ظاہر کر رہی ہے، کیونکہ جو اشرافیہ ہے وہاں کی اس کو محفوظ مقام کے لیے بنکرز دیے گئے ہیں، زیر زمین محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے، لیکن اب عوام جو ہے وہ بھی تنگ آ رہے ہیں، اسرائیلی عوام، اور ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی لیڈرشپ نے، نیتن یاہو نے کس حد تک معاملات کو خراب کیا ہوا ہے، اور حیفا جل رہا ہے، اور ایرانی حملے کے بعد تباہی کے مناظر جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر دکھائی دیے، اور سب نے اس کو رپورٹ کیا، اور ہر طرف آگ اور کھنڈرات یہ دو نظر آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی غزہ کو آگ میں جلانے والا اسرائیل اب خود آگ میں جل رہا ہے، اور یہ تبصرے ہو رہے ہیں، اور ایرانی میزائل حملے کے بعد آگ کے شعلے جو ہیں وہ بھڑک رہے تھے، اور جو عمارتیں ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی تھیں، وہی جو کچھ عرصہ پہلے تک غزہ کی حالت تھی، اور اس سے ملتے جلتے مناظر، اس سے ملتی جلتی تصاویر، اس سے ملتے جلتے کھنڈرات، بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگ، کئی منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں اس وقت کی۔ ایران کے میزائل حملے کے بعد تل ابیب میں ویژن انسٹیٹیوٹ کا جو منظر ہے وہ بھی ایک ہولناک ہے، اور اسرائیل میں ویزمن انسٹیٹیوٹ حیاتیات، کیمسٹری اور طبیعیات کے لیے ایک اہم تحقیقی مرکز ہے۔ دفاعی ٹیکنالوجی جیسے AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈرون اسی حکمت عملی کے لحاظ سے ایک اہم بناتے تھے، اور یہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ ہے، آپ کو میں تصویر دکھا دوں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ تصویر ہے، یہ جی منظر ہے جو کہ اتنا امپورٹنٹ ان کا تھا، اہم ترین مرکز تھا دفاعی اعتبار سے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، جو کہ اس وقت کھنڈر بن چکا ہے۔ یہ مناظر ہر طرف نظر آ رہے ہیں جی۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی عوام جو ہیں وہ ان کی آہ و بقا، چیخ و پکار وہ سنائی دے رہی ہے، اور کیونکہ یہ ساری صورتحال اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کا بھی گھر جلے، کسی کا گھر جلانا نہیں چاہیے، کسی کا گھر جلنا نہیں چاہیے، اور خواتین بچوں کو تکلیف دینی نہیں چاہیے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ نیتن یاہو کی جو پالیسیاں تھیں ٹورڈز غزہ وہ بہت ہی غیر انسانی تھیں، ظالمانہ تھیں، اور اب اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے اسرائیلی عوام کو، کیونکہ یہ سارے مناظر جو ہیں یہ ادروائز اگر یہ مناظر ہوتے، نارمل حالات میں ہوتے اور کسی جارحیت کی وجہ سے ہوتے تو یقیناً اس پہ رد عمل آنا تھا، لیکن اب چونکہ پچھلے ایک سال سے جو غزہ میں قیامت برپا کی ہوئی ہے، جو عذاب نازل کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اب اسرائیلی عوام جو ہے وہ بھی اٹھ کھڑی ہو رہی ہے، اور اس کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی تیز ترین، خوفناک اور تباہ کن ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کے اب کوئی بھی ایسا ہدف نہیں ہے جس کو وہ ہدف جو چاہیں کہ اور وہاں تک میزائل نہ پہنچنے پائے، یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو معاملات ہیں، اور ایرانی بیلسٹک میزائل نے تل ابیب میں بن گوریون ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور ایئرپورٹ کے حصے جلتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ آگ کے علاوہ جو ہے وہ روشن ہیں، اور یہ ایئرپورٹ اہم ترین ایئرپورٹ تھا۔ اور اس کے بعد ہی جو الٹیمیٹم جاری کیا گیا، اب اس طرف آتے ہیں جو کہ ایک اہم سٹوری ہے، اور وہ سٹوری ہے جی کہ اسرائیل اور مقبوضہ علاقوں کی عوام علاقے سے فوری انخلاء شروع کر دیں۔ یہ الٹیمیٹم جاری کیا گیا ہے ایران کی طرف سے، ایران کے فوجی ترجمان کی طرف سے، اور باقاعدہ طور پہ ایک نیوز بریفنگ میں یہ اناؤنس کیا گیا ہے، اور انہوں نے اسرائیلی عوام سے کہا ہے کہ اسرائیل اور مقبوضہ علاقوں کی عوام علاقے فوری طور پہ خالی کر دیں،
کیونکہ یہ علاقہ اب رہائش کے قابل نہیں رہے گا۔ یعنی ایران کوئی بہت خوفناک، بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس سے پہلے اب وہ یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ خفیہ فوجی اڈے جو ہیں وہ منظر عام پہ آ گئے ہیں، ان کی لوکیشنز کا علم ہوا ہے کہ اوپر ہاسپٹل ہیں اور اوپر ہسپتال ہیں، صحت کے مراکز ہیں، نیچے زیر زمین جو ہیں وہ فوجی اڈے ہیں، اور اس لیے اب جو ہے یہی اعتراض کیا جاتا تھا غزہ فلسطین حماس پہ کہ جناب انہوں نے ہاسپٹلز کے اندر جو ہیں وہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، تو اسی طرح کے مناظر جو ہیں اب اسرائیل کو بھگتنا پڑ رہے ہیں، اور یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ اوپر صحت کے مراکز ہیں، اوپر کچھ سیولین جو ہیں عمارتیں ہیں، نیچے زیر زمین فوجی اڈے ہیں۔ لہٰذا یہ باقاعدہ طور پہ ایرانی فوج کی طرف سے وارننگ جاری کر دی گئی ہے، الٹیمیٹم جاری کیا گیا ہے کہ اسرائیل اور مقبوضہ علاقوں کے عوام وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ یہ علاقے اب رہائش کے قابل نہیں رہیں گے۔ اٹ مینس کہ کوئی بہت بڑا حملہ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ جو تمیز ہے کہ یہ سول ہے اور یہ ملٹری سائٹ ہے، یہ سول سائٹ ہے، وہ تمیز ختم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل نے گزشتہ رات اسی رات ایران کی وزارت خارجہ کی عمارت کو نشانہ بنایا ہے اور اس کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے، تو جس کے جواب میں ایران نے اب یہ کہا ہے کہ اب ہم یہ سول اور ملٹری تنصیبات کی جو تمیز ہے اب اس کی ہم لحاظ نہیں کریں گے، ہمیں جو بھی ہدف ملے گا ہم اس کو بنائیں گے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے ایک جو ہوتی ہے جی ایک اتمام حجت وہ انہوں نے کر دی ہے اور کہہ دیا کہ علاقے خالی کر دیں تاکہ کل کو جو سیولین جو ہیں جو نکل جائیں وہ بچ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو اگلی مناظر ہیں، ایرانی انقلاب گارڈز کے انٹیلیجنس چیف بریگیڈیئر جنرل محمد کاظمی بھی اسرائیلی حملوں میں متعدد کمانڈروں سمیت مارے گئے ہیں، اور لڑائی جو ہے وہ بہت ہی خونی قسم کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ اور اس دوران جو ایک اور امپورٹنٹ خبر آئی اور وہ بھی امریکی میڈیا نے دی کہ نیتن یاہو نے ایران کے جو روحانی پیشوا ہیں آیت اللہ خامنائی ان کو قتل کرنے کی اجازت مانگی تھی، اور ان کو قتل کرنے کا پلان دیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ان کو ہم قتل کروا دیتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کے مطابق اس کی اجازت نہیں دی اور اس سے ایگری نہیں کیا۔ ادروائز وہ یہاں تک جانا چاہتے تھے کہ ایران کے جو روحانی پیشوا ہیں، روحانی لیڈر ہیں، سپریم کمانڈر، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کو قتل کروانے کی بھی پلاننگ تھی، اور یہ پلاننگ اگر تھی تو اس کا مطلب ہے یہ اب بھی اس بات کا خدشہ اور خطرہ موجود ہے، کیونکہ کل انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے ایران کے سپریم کمانڈر، سپریم لیڈر نے کہ جناب ہم سے کون ہوتا ہے پوچھنے والا کہ ایران نے جوہری طاقت بننا ہے یا نہیں، ایران نے یورینیم افزود کرنی ہے یا نہیں، جوہری پروگرام جاری رکھنا ہے یا نہیں، جوہری ہتھیار بنانے ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ ہم خود کریں گے، ہم پہ کوئی اور ملک ہم پہ مسلط کیوں کرتا ہے یہ۔ لہٰذا جس کی وجہ سے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ جو سخت گیر لیڈرشپ ہے ایران کی، جو کہ مذاکرات کی خواہاں نہیں تھی، مذاکرات نہیں چاہتی تھی، ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن تھے، اس کا ہم نے سارے کا صفایا کر دیا ہے۔ تو یہ خود ایک الارمنگ سٹیٹمنٹ تھا، جس کے بعد ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آپ کو خطرہ بھی محسوس کر رہی ہے۔